हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आर नशिस्त। नशिस्त हमारा बहुत ही खूबसूरत एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम ऐसे मौज़ूआत की बात करते हैं जो रिलेटेबल हैं। और उसी तरीके से उसी तर्ज पर आज का हमारा मौजू है डिसऑर्डर। लास्ट नशिस्त के अंदर हमने बात की थी डिसऑर्डर्स की, महंगाई की वजह से। लेकिन चूंकि डिसऑर्डर्स बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं, वर्ल्ड डिसऑर्डर है, सोशल डिसऑर्डर है, अर्बन डिसऑर्डर है, लेकिन हमने उसको ट्रिकल डाउन किया है टुवर्ड्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बात करते हैं, बट हम ऐसे मौजू को इस तरह टिल्ट करेंगे कि हम उसको रिलेटेबल बना सकें। एक आम सोच, एक आम ज़हन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को किस तरह समझता है, देखता है, और यही मौजू है जिसके ऊपर मैं और अरसलान जो है आज डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ नशिस्त, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा जी, हमें सुनने वाले नाज़रीन जो मौजूद हैं माशाल्लाह इस फ़ोरम पर। और हाँ जी, बिल्कुल, हमने पिछले प्रोग्राम में जब महँगाई के हवाले से बात की थी, तो उसमें हमने ज़िक्र किया था डिसऑर्डर्स का। और फिर जब हमने देखा कि डिसऑर्डर्स किस-किस तरह से इंसानों के बिल्कुल। ऊपर असरात डाल रहे हैं, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ हमारे सामने एक मुनकशिफ हुई, वो एक शख्सियत का अदम तवाज़ुन जिसे आप कह सकते हैं, कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है या शख्सियत का अदम तवाज़ुन, उसका एक बहुत अहम किरदार है हमारे माशरे के अंदर। देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि अफ़राद का मजमूआ जो है वो माशरा है। माशरा अफ़राद का मजमूआ होता है, और अगर मुआशरा जो अपने इंग्रीडिएंट्स अफ़राद से मिलके बन रहा है, वो कहीं पर कमी होगी उनमें, शख्सियत में, तो साफ ज़ाहिर है माशरा मजमूई तौर पर अच्छा नहीं बन पाएगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम अपने माशरे को कोस रहे हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, और हमारी डिस्कशन का मकसद ही यही है कि हम जहाँ पर लैग कर रहे हैं उसको बेहतर कर सकें। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो, अब अगर इसका बगौर मुतायला करें, हमेशा जो शख्सियत का अदम तवाज़न है, ये ज़हनी मसाइल के मजमूए का नाम होता है। अब यहाँ पर ज़हनी मसाइल से जो एक चीज़ मुख्तलिफ फ़ोरम्स के ऊपर या मुख्तलिफ पैनल्स, डिस्कशन पैनल्स के ऊपर हमेशा अख़ज़ की जाती है, वो मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियाँ की जाती हैं। लेकिन हम ज़हनी बीमारियों की बात नहीं कर रहे, हम ज़हनी मसाइल की बात कर रहे हैं। और हमेशा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसकी 2 बड़ी वजूहात होती हैं, जो देखने में मिली हैं माशरे में, और मुख्तलिफ स्टडीज़ भी मौजूद हैं इसके ऊपर, कि एक तो अनहेल्थी एंड इनफ्लेक्सिबल आपके थॉट्स होते हैं। अब बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि शख्सियत के ऊपर आपके ख़्याल का कितना असर आ रहा है, ये बड़ी सोचने वाली और गौर तलब बात है। अनहेल्दी का अगर हम लुग़वी मानी देखें तो वो तो गैर सेहतमंदाना आएगा, लेकिन हम अगर उसको थोड़ा-सा उसको अपने मौज़ू के मुताबिक और उसकी मुनासबत को देखें, तो इससे मनफ़ी ख़्याल का अख़ज़ होना है। जब भी आपकी शख्सियत मनफ़ी ख़्याल की तरफ भागेगी, तो मनफ़ी ख़्याल से हमेशा बुरी सोच जन्म लेती है, मनफ़ी सोच जन्म लेती है, जिसको बुरा समझा जाता है। और उस मनफ़ी सोच के नतीजे में आपका जो अमल है, वो नाक़िस हो जाता है। इंसान 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। तख़य्युल, जो ख़्याल उसपे उसको उसकी शख्सियत में कहीं कोई ख़्याल मौजूद है, उसकी अक्ल दौड़ रही है, अपनी दौड़ें लगा रही है अपने नज़रियात में, और उसमें एक ख़ास किस्म का ख़्याल जो उसके ज़हन में पल रहा है, वो उसकी नीयत में ढल जाता है, और जब उसकी नीयत में ढल आता है, तो उसके अमल से वाज़ेह हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा जो अहम बात है फ़राज़ भाई, वो ये है कि अपने ख़्याल को किस हद तक आप मस्बत कर सकते हैं। ठीक। मनफ़ी सोच जो है, वो मनफ़ी ख़्याल को जन्म दे रही है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारी कन्वर्सेशन जो है, इस तरह डेवलप होएगी। कि हम क्योंकि
جب ہم ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں نا، ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ ٹرمس ہیں، سائیکالوجسٹ کی جی، جی، بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی او سی ڈی ہے اور بہت ساری ادر ٹرمس ہیں. بٹ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ڈس آرڈر کی جو رزلٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ایکشنز جو ہیں وہ وہ آپ امپیکٹ ہوتے جی، ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی شخصیت نان کنفارمسٹ بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے کنفارم نہیں کرنا ہوتا ٹو ایکسیپٹیڈ ٹرینڈس یا ایکسیپٹیڈ ریالٹی، ایکسیپٹیڈ ٹروتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ٹروتھ مختلف ہے، میری ٹروتھ جی، مختلف ہے، اور ایک خاص زاویہ ہے جی، جو سوسائٹی کی جی، ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جی آپ نے صبح 8 بجے اٹھنا ہے، آپ نے دفتر جانا ہے، آپ نے واپس آنا ہے، اس کے بعد آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے ہیرا پھیری نہیں کرنی. تو یہ سوسائٹی کے ایک ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ ہے. جب آپ نان کنفارم کرتے ہیں وہ ڈس آرڈر کا پروڈکٹ بن جاتا ہے. جی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی، میں یہی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کا خیال جو ہے نا، جو آپ کا تخیل ہے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے. حفاظت آپ کے جسم کی نہیں ہوتی ہے، حفاظت ہمیشہ خیال کی ہوتی ہے. صحیح. خیال آپ کا نظریہ ہے. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ اگر میں ایک فرض کروں اپنے ناظرین کے لیے، اب میں ایک مثال اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا ہوں، چاہ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ منفی سوچ کس طرح ہمارے اوپر صحیح. اثرات ڈالتی ہے. مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے سمجھانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں فراز صاحب. کیا؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا. یہ بڑا ہی سیدھا سا طریقہ ہے اور یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا اور یہ سوچ لیا کہ میں غلط ہوں. ٹھیک ہے. میں بے شک غلط تھا اس کیفیت میں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اس کو مثبت انداز میں کس طرح ہم لا سکتے ہیں اپنے خیال میں اور پھر اپنے عمل سے کس طرح واضح کر سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری مثال کیا اس کی؟ دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ موجود ہوتا ارسلان تو میں اس کام کو اس طرح سر انجام دیتا. ٹھیک ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا، صرف سوچنے کے ایک زاویے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا خیال کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس کام کو اس طرح کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا. صحیح. اب دیکھیں 3 زاویے ہیں، آپ نے 3 طریقے سے سوچا. ایک سوچ جو ہے وہ آپ کی منفی خیال کی نمائندگی کر رہی ہے اور دوسری دونوں جگہ جو ہیں، دوسری جگہ جو ہے، جو دوسری بات جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ کہیں آپ کے منفی خیال کی عکاسی کر رہا ہے. اور جو تیسرا خیال ہے، جو تیسرا طریقہ کار ہے ہوں، وہ بیک مشت آپ کے مثبت سوچ کی عکاسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے یا کسی اپنے سے جڑے ہوئے شخص کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اگر پروردگار نے ہمیں یہ نشست کا فورم دیا ہے اور ہم اس پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو یقین مانیے معاشرے کے لیے ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا لے کر آنا چاہتے ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ بالکل مند ہو. بالکل، آف کورس. میں اگر غلط نہیں ہوں تو ٹھیک ہے. تو فائدہ مند چیز یہی ہے کہ آپ سے جڑے ہوئے لوگ آپ جڑے ہوئے لوگوں کو مثبت سوچ کیسے دے سکتے ہیں صحیح. یا اپنی سوچ میں مثبت پہلو کس طرح اجاگر کر ٹھیک ہے. سکتے ہیں اور وہ آپ کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہوگا. اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو دوسری بات جو آپ نے کی جو بات آپ کر رہے تھے دوسرا زاویہ وہاں کے کھڑا ہوتا ہے غیر لچکدار مزاج. اب دیکھیں دونوں بالکل الگ سینیریوز ہیں. پہلا جو آپ کا زاویہ ہے وہ ہے آپ کی منفی سوچ. ٹھیک. دوسرا ہے آپ کی غیر لچکدار سوچ جس میں لچک ہی نہیں موجود ہے. کیسے؟ میں آپ کے سامنے آیا، میں نے کہا فراز بھائی یہ چیز ہے. ہرگز نہیں، یہ چیز ایسے ایسے ہی ہوگی. میری سوچ یہ کہتی ہے لہٰذا تمہیں میری سوچ کے مطابق ہی کرنا پڑے ٹھیک گا. ہے. یہ غیر لچکدار مزاج. غیر لچکدار مزاج ہمیشہ سے ازل سے ابد تک غیر لچکدار مزاج تخلیق کا دشمن رہے گا. ٹھیک ہے. اور پروردگار نے ہمیں خلق کیا، تخلیق کیا، کیونکہ اس نے تخلیق کیا ہے
جو پورے جہانوں کا پروردگار ہے، ہوں، تو اس نے اپنی خلق کی ہوئی چیز کو اپنی ایک خاص قسم کی صفت سے نوازا ہے، وہ ہے تخلیق کرنے کی صفت۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ غیر لچکدار مزاج رکھیں گے تو آپ سے جڑے ہوئے تمام لوگ اپنی تخلیقی صفات کو مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جہاں پر اپنی ہی سوچ میں غیر لچکدار مزاج لے کر آ رہے ہیں اور اس غیر لچکدار مزاج کی وجہ سے آپ کی سوچ میں کیا کہ ایک متوازن شخصیت نہیں بن پائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا میں اس کو اب بیکاز جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی بڑی مزے کی باتیں ہیں کیونکہ اس کے اندر میں ان کو اپنے زاویوں کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے فار انسٹنس بیکاز اس سے جو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر انسان کا آرڈر ڈفرینٹ ہے، کیونکہ فار انسٹنس اگر نظریاتی اختلافات کی بات کر لیں، اور اگر میں فار انسٹنس آپ ڈیموکریٹ اور میں ریپبلک ہوں، جی ٹھیک ہے، اور ہمارے نظریات مختلف ہیں، جی اور ہم نے ایک ٹیبل پہ آ کے اگریمنٹ کرنا ہے۔ جی اگر میں لچک تب بھی دکھاؤں گا جب میں اپنے نظریات کے اندر ڈینٹ ڈالوں گا، ٹھیک ہے، تو میرا فریم آف مائنڈ کہہ رہا ہے کہ آرڈر یہ ہونا چاہیے، آپ کا فریم آف مائنڈ کہہ رہا ہے کہ اس کا ڈس آرڈر ہے، اور میں کہہ رہا ہوں آپ کے اندر ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ایک نظریات ہے نا جس کو جی آپ نے کیا سنبھالنا ہے، جی نظریات بھی اپنا اپنا سنبھالنا ہے، پھر اس کے بعد ڈس آرڈر بھی، تو میں تو پھر ہمیشہ ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے ڈس آرڈر اپنے اندر، تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں لگے گا پتہ کہ ہی نہیں ہمارے اندر لگے ڈس آرڈر ہے کہ آرڈر ہے، جی بالکل میں تو اس بالکل کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں جی گے؟ بالکل میں اس پہ اسی بات پہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں نظریات میں تضاد ہمیشہ سے موجود رہتا ہے۔ ہوں، نظریات کبھی بھی آپ کے ایک انسان کے دوسرے انسان سے نظریات ملنا ضروری نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے، لیکن ڈس آرڈر کیا ہے؟ ڈس آرڈر یہ ہے کہ میں اپنے نظریات کو سچ مانتے ہوئے آپ کے نظریات کو غلط کہوں۔ اور آپ کو کب پتہ لگے گا؟ جیسے دیکھیں فرض سے ہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کا نظریہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم مثال لیتے ہیں، جی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر ہاں سیاسی جی بالکل ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہیں، جی ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، دوسری طرف پی ڈی ایم ہے، ٹھیک ہے، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے کرپٹ ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اپوزیشن بھی تقریباً اب یہی اسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ خان صاحب برے آدمی ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جی دونوں کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور دونوں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ جی کب نشاندہی کریں گے ہم کہ ہم ڈس آرڈر کا ہم نشاندہی تو بڑی سلپری سلوپ ہوگی، کیونکہ وہ ریئلائز ہی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈس آرڈر تب آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح اور اگلا غلط، تو ہمیشہ صحیح اور غلط کی جنگ نہیں رہی، نہیں صحیح اور غلط کی جنگ تو ہمیشہ سے رہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کی جنگ تو ہمیشہ تو سے رہے گی۔ صحیح اور غلط کی جنگ تبھی ہوگی نا، جیسے فار انسٹنس ہم کہتے ہیں اگر ہم پرانے زمانے میں جیسے جنگیں ہوا کرتی تھیں تو ہمیں لگا تو ایک ملک یا دوسرے ملک یا ایک کمیونٹی دوسرے ملک پہ تبھی اٹیک کرتی تھی جب اس کو لگتا تھا کہ وہ صحیح ہے، جی تو صحیح کا بھی پھر کوئی فریم ورک ہونا چاہیے، ڈائنامکس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ صحیح ہے اور اس صحیح کا آرڈر جو ہے اس کو اپنانا ہے، ورنہ نہیں اپنائیں گے تو وہ ڈس آرڈر ہو جائے گا۔ جی فراز بھی بالکل میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ دیکھیں نظریات کا جو ایک تضاد ہے وہ جھگڑا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں ٹھیک، بات؟ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا، ہوں، ٹھیک ہے، انسان منصف کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی، اگر انسان منصف بن گیا، کیونکہ منصف کائنات میں ایک ہی ہے جو انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ نظریات کی جنگ میں کون ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ، میں سیاسی حوالے سے بات ہوں، نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے نظریات میں تضاد موجود ہے اور اس نظریات کے تضاد کے باوجود آپ ایک دوسرے سے کچھ سیکھ پا رہے ہیں، انسان کامل نہیں ہوتا ہے، انسان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر میرا نظریہ، اگر میں یہ ثابت کرنے بیٹھ جاؤں یا ان پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرنے بیٹھ جاؤں کہ کیا میرے نظریات ٹھیک ہیں، آپ کے نظریات ٹھیک ہیں، تو میں کبھی بھی سیکھ نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں انسان ہوں، میرا نظریہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، مجھے ہمیشہ سیکھنا ہے، ہوں،
مجھے ہمیشہ سیکھنا ہے، اور وہ نظریات کے پہلو میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، نظریات کے پہلو میں رہتے ہوئے اپنے نظریات میں بہتری لانی ہے، کسی دوسرے کے نظریے سے کچھ اچھا لینا ہے. صحیح. بس انسان یہی کرتا ہے، ہوں. انسان یہی کرتا ہے، انسان یہی کرتا ہے. انسان کو غلط اور صحیح کی پہچان اس کا ضمیر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے. صحیح. عقل نور ہے انسان کی ذات میں. تو اب صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے لیے انسان کو کچھ پیرامیٹرز کی نہیں بلکہ اپنی عقل کی استعمال کی ضرورت ہے. بہترین. ٹھیک ہے، وہ کچھ پیرامیٹرز نہیں چاہیے، اس کو صرف اپنا عقل چاہیے، اپنی عقل کا استعمال چاہیے بس. اگر اب اس نے اپنی عقل کا استعمال کر لیا، جو پروردگار کی اتنی بڑی نعمت اس کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ پہچان کر لے گا کہ یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے. نظریے کی جنگ تو انسان ہمیشہ سے لڑتا آ رہا ہے، صحیح. ہمیشہ سے نظر آ رہا ہے نظریات کی جنگ، اور انسان ہمیشہ لڑتا رہے گا. آپ نے یہ سوچا کبھی کہ آج تک نظریات کی جنگ میں فیصلہ کیوں نہیں ہو پایا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ میرا اپنے سننے والے ناظرین سے بھی سوال ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج تک نظریات کی جنگ میں یہ فیصلہ ہی کیوں نہیں ہو پایا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ کیوں؟ انسان نظریات کا فیصلہ کرنے کا اہل ہی نہیں ہے. انسان صرف اور صرف صحیح اور غلط کی پہچان تب ہی کر سکتا ہے اپنے عمل میں، وہ بھی صرف عمل میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، بہترین. اور عقل نور ہے. اب نور ہے تو اس کا استعمال ہے. صحیح. اسی لیے جب غیر لچکدار مزاج آئے، جیسے بڑا خوبصورت فرمان، میں اپنے اسی موضوع کی طرف اگر جاؤں، جیسا کہ بڑا خوبصورت فرمان موجود ہے، اس کا اگر میں مفہوم اپنے ناظرین کے لیے رکھوں کہ تب تک کسی چیز کے بارے میں منفی مت سوچو جب تک اس میں مثبت پہلو موجود ہے. کیا بس کریں؟ 20 منٹس کتنا رہتا ہے؟ بس ختم ہونے والا ہے. میں کہتا اب ہم نے آج کی نہیں، موضوع بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گیا، یہ مزہ نہیں آیا. ایسے تو ہوتے ہیں موضوع، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کافی زیادہ اوپن ہو رہا ہے، یہ دیکھ لیں. پکی بات ہے، کیونکہ یہ بات ابھی 10 منٹ اور ہونی ہے. کوئی نہیں، میں کہوں گا کہ اچھا آج کا جو شعر ہے وہ بھی ڈس آرڈر پہ آپ کہیں گے. ہاں نہیں، ڈس آرڈر پہ ہرگز نہیں ہے، تو محبت بھرا شعر. بس میں اس کو اختتام کر رہا ہوں، یہ آخری موضوع. اب پتہ نہیں بات میں کیا کر رہا تھا. آپ کچھ سینگ بتا رہے تھے. ہاں، سینگ. اب اس خوبصورت فرمان سے ایک اور فرمان بھی، اب دو زاویوں پر ہم نے بات کی تھی اپنے پروگرام کے آغاز میں، کہ ڈس آرڈر کو دو زاویوں میں دیکھا تھا، کہ آپ کے منفی سوچ اور آپ کا غیر لچکدار مزاج. جب بھی غیر لچکدار مزاج ہے، آپ ہمیشہ پستی کا شکار ہوتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں پستگی ہوتی ہے. اور بڑا ہی خوبصورت فرمان اس حوالے سے موجود ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے قلب کو پستی یا شک سے پاک کرے. اور یہاں پر مومن کو بھی ڈیفائن کیا گیا، ہمارے مطلب خوبصورت یہ، اور یہ سن رکھا ہوگا ہمارے ناظرین میں، میں اپنے ناظرین نے خوبصورت یہ کلام سن رکھا ہوگا کہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اب سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اب اسی بس یہیں پر ہی میں اس موضوع کو یہیں پر لا کے روکنا چاہ رہا تھا آج، کہ شخصیت میں مثبت پہلو، مثبت پہلو سے پھوٹنے والی مثبت سوچ، ٹھیک ہے، اور مثبت سوچ سے آپ کے اندر جنم لینے والا خوبصورت قسم کا تخلیقی مزاج جو تخلیق کو پسند کرتا ہو، اور پھر آپ اس پیرائے اور پیمانے پر پورا اترتے ہوئے اپنی شخصیت کو مکمل کرتے ہوئے ایک کتاب کی صورت دنیا کے سامنے آ جائیں، نہ کہ ایک قاری کی صورت دنیا کے سامنے ہے. بس یہی آج کی شخصیت یہیں پر مکمل ہوتی ہے آ کے، شخصیت یہیں پر مکمل ہوتی ہے آ کے فراز بھائی، کہ ہم کتاب خود بن جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس نظریے کو سمجھ، اور میں خود بھی سمجھ رہا ہوں اس بات کو، میں خود بھی بذات خود بھی اس بات کو بڑے اچھے سے محظوظ ہو کے سمجھ رہا ہوں کہ ہم کتاب خود ہیں اور ہمیں خود کتاب بننا ہے. بہترین. آج کی جو آپ کی جو شعر ہے وہ بھی ڈس آرڈر میں کہ کس کے اوپر؟ نہیں، آج کی جی شعر کی غزل ہے، ہمارے بڑے خوبصورت دوست ہیں جی زمان کاوش صاحب، اچھا. شاعر ہیں جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. زمان کاوش صاحب کی ایک خوبصورت غزل آج میں نے اپنے ناظرین کے لیے، پہلے میں نے ان سے اجازت لی جی کہ ہم نشست میں آپ کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھنے کی اجازت ہے. تو مجھے بڑا مزہ آیا اور میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ مزہ آئے گا اس میں. ہوا کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے، ہوا کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے، دیا اوقات میں رکھا گیا. پرندوں کے سفر کا ایک حصہ اندھیری رات میں رکھا گیا ہے. میری سوچیں شجر کی ٹہنیاں ہیں، میری سوچیں شجر کی ٹہنیاں ہیں جنہیں برسات میں رکھا گیا. محبت کا، یہ فراز بھائی کے لیے شعر ہے جی، میں خصوصاً فراز بھائی کو، محبت کا بھلا سا ذائقہ بھی، محبت کا بھلا سا ذائقہ بھی ہماری بات میں رکھا گیا ہے. محبت کا بھلا سا ذائقہ بھی ہماری بات میں رکھا گیا ہے. فقط ایک عشق کی خاطر جہاں کو، فقط ایک عشق کی خاطر جہاں کو کڑے صدمات میں رکھا گیا. اور پھر جی فراز بھائی بڑا خوبصورت خیال زمان بھائی کا، زمان کاوش بھائی کا، لہو کے لوتھڑے کو سانس دے کر کٹھن جذبات میں رکھا گیا، ہوا کے ہاتھ میں رکھا گیا، دیا اوقات میں رکھا گیا. کتاب کا بھی ذکر کریں. ہاں جی، آج بالکل بالکل مجھے یاد ہے جی. آج کی کتاب جی ہم نے ارسطوٹل، ارسطو، میرے خیال میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ. ان کی کتاب ہے ایک، ہم نے دیکھی جی، نکومیکیا ایتھکس کے نام سے کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں بڑا ہی خوبصورت امتزاج جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، وہ روح کا آپ کے دو عالموں سے آپ کا جوڑنا ہے. عالم ارواح آپ کی پیدائش سے پہلے، دنیا اور عالم برزخ، اس سب سلسلے میں آپ کی روح آپ کو کس طرح جوڑ رہی ہے، اس پر گفتگو کی ہے جناب رسول صاحب نے. اور انتہائی خوبصورت گفتگو، اور انتہائی نیکی کی تلاش میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے. جو ایک انتہائی اہم بات جو مجھے اس کتاب میں خوبصورت لگی، وہ انتہائی نیکی کی تلاش ہے، کہ آپ انتہائی نیکی کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ انہوں نے جس کا ذکر کیا اپنے اس کتاب کے اندر، وہ ہے عمل کی. جیسا کہ آج ہمارا پورا پروگرام بھی اسی طرف کچھ اسی مزاج پر چل رہا تھا کہ نیکی عمل سے جڑی ہے، نہ کہ گفتار سے جڑی ہے. یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو میرے خیال میں ہم اپنے معزز ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اور آج کے گانے کا سیگمنٹ جی، جس طرح فراز صاحب کی طبیعت آج کچھ کافی خراب تھی، لیکن ہم نے اپنے ناظرین سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا تھا جی جمعہ کے حوالے سے. تو آج کے پروگرام کا اختتام ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خیر ہو سب کے لیے. اور آنے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. نوازش.